बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, हम कैरियर काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं और इस डिस्कशन में हमने पहले ये देखा कि कैरियर क्या होता है, कैरियर से मुराद क्या है। फिर दूसरे लेक्चर में हमने ये जाना कि कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कैरियर काउंसलिंग अपने तौर पे है क्या, और जो कैरियर काउंसलिंग है ये किन लोगों की ज़रूरत होती है और कब उनको ज़रूरत पड़ती है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैरियर चॉइस, जब भी कोई शख्स अपना कैरियर सिलेक्ट करता है, अपने कैरियर किसी एक प्रोफेशन को, किसी लाइन को अपना कैरियर मानता है, तो वो कौन कौन से अवामिल होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जो उसके इस फैसले पे असरअंदाज होते हैं कि वो कोई कैरियर चाहे, कोई प्रोफेशन में आगे जाने की उसमें जुस्तजू पैदा हो और उसमें ख्वाहिश पैदा हो। तो आज हमने उन अवामिल पे बात करनी है कि जो कैरियर चॉइस का बायस बनते हैं। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज के लेक्चर का टॉपिक है कैरियर चॉइस, व्हाट आर दी फैक्टर्स। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हम कैरियर काउंसलिंग पे बात कर चुके हैं कि कब और किसको जरूरत है, कैरियर होता क्या है, कैरियर काउंसलिंग से क्या मुराद है, इसके क्या स्टेजेस होते हैं और किन लोगों को कैरियर काउंसलिंग चाहिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसका उन्वान है कैरियर चॉइस, व्हाट आर दी फैक्टर्स। किसी कैरियर को सिलेक्ट करने में, उसको अपनाने में कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से अवामिल हैं जो कि किसी बच्चे को, किसी जवान को ये आमादा करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि वो किसी एक खास कैरियर पे जाए। आज हमने उन अवामिल का, उन फैक्टर्स का इस लेक्चर में जायजा लेना है, एक सरसरी जायजा लेना है। मैं पहले से आपको बताता रहता हूं कि मेरे टारगेट ऑडियंस से वालिदैन के जिनके बच्चे ज़ेर तालीम हैं, चाहे स्कूल में हैं, चाहे कॉलेजेस में हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हैं, स्टूडेंट्स, तलबा बज़ात खुद, चाहे वो स्कूल के हैं आपके बच्चे या वो कॉलेजेस में हैं या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ताकि उनको मैं गाइडेंस दे सकूं। फ्रेश ग्रेजुएट्स जो अभी फारिग तहसील हुए हैं, जिन्होंने अभी तालीम ख़त्म की है, आया उनके लिए क्या राय है, कैसे वो अपनी राहों का, अपने कैरियर का इंतखाब करें, ये मेरे लेक्चर्स का सिलसिला उनके लिए है। और उन लोगों के लिए भी है जो कि जॉब पे ऑलरेडी हैं लेकिन वो अपने आप के कैरियर को इम्प्रूव करना चाहते हैं या कोई दूसरी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। ये एक दफ़ा फिर याद दहानी करा दूं कि मेरे तमाम लेक्चर्स इसी तरतीब में मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट जिंदगी को कामयाब कैसे बनाए में मौजूद हैं और आप वहां से इनको तरतीबवार सुन सकते हैं। तो फैक्टर्स जो कि किसी भी बच्चे की, किसी भी जवान के कैरियर चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं या उसको आमादा करते हैं कि वो उस किसी खास कैरियर पे जाए, तो सबसे पहले जो है वो तो है चाइल्डहुड फैंटेसीज, बचपन की यादें, बचपन की जो एक सोचता है बच्चा जब वो छोटा होता है, जिस वक्त वो सोचता है, जब आप खुद याद करें, अपने बचपन को याद करें, क्या क्या फैंटेसीज हमारे जहन में आती थी, क्या तख़य्युलात हमारे जहन में आते थे, क्या जो है ना एक दुनिया हमारी होती थी, जो वो दुनिया यकीनन जो हकीकत की दुनिया है उससे काफी मुख्तलिफ, उससे काफी जो है ना मासूम, बिनाइन, प्यारी, हाँ, जिसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। लेकिन जो हमारी फैंटेसीज चाइल्डहुड में बनती हैं, बचपन में बनती हैं, चाहे वो कहानियां सुन के, चाहे वो कार्टून देख के, चाहे कोई और चीज देख के, वो फैंटेसीज हमारे जहन में इम्प्रिंट हो जाती हैं, उनके नकूश हमारे जहन में रह जाते हैं और उन नकूश को हम आगे जब भी कोई डिसाइड करते हैं, लाजमन उन फैंटेसीज का, उन नकूश का, उन जो प्रिंट्स होते हैं उनका असर होता है। तो सबसे पहला या सबसे बड़ा जो एक फैंटेसी है या जो फैक्टर है जो कि कैरियर चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है, वो है चाइल्डहुड फैंटेसीज। हम जानते हैं कि ये बात अमूमन बच्चों से, छोटे बच्चों से होती है कि आप पूछे जाते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, के जब आप बड़े होंगे क्या बनेंगे।
کوئی بولتا ہے ڈاکٹر بنوں گا, کوئی بولتا ہے انجینئرنگ بنوں گا, کوئی بولتا ہے پائلٹ بنوں گا, بچی بولتی ہے میں ٹیچر بنوں گی, سائنٹسٹ بنوں گی. ہاں, تو جو چیزیں بھی ہوتی ہیں, جب ہم چھوٹے تھے اس وقت یہ چاند پہ جانے کا مشن تھا, پالو کا مشن تھا, یہ ہم سن رہے تھے, تو میں سوچ رہا ہوتا تھا یار میں نے جو ہے نا خلا میں جانا ہے, میں نے جو ہے نا ایک یہ فینٹیسی مجھے ہوتی تھی. پھر اس کے بعد کچھ دوسری فینٹیسی ہوئی, تیسری, پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ آپ کو آگے جانے کا, اڑان بھرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو فینٹیسیز اچھی چیزیں, یہ ایٹ لیسٹ آپ کو وہ حوصلہ دیتی ہیں, آپ کو یہ کریج دیتی ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. You may remember, آپ کو یاد ہوگا this question from your childhood, کہ عموماً آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے, and it may have helped shape how you thought about careers then as well as later in life. یہ چیز ہوتی ہے کہانیوں میں, ہم بادشاہوں کی کہانی سنتے تھے, ہم شہزادوں کی کہانی سنتے تھے, ہم جو ہے نا ایسے کارٹون دیکھتے تھے, تو وہی جو کتابوں میں پڑھا, جو کتابوں میں دیکھا, تصویروں میں دیکھا, جو بڑے نے بتایا, وہ ہم اپنے آپ کو انفلوئنس کرتے تھے. اچھے کریکٹرز ہوتے تھے کہ یہ ہم اچھے کریکٹرز ہوں گے. ٹھیک ہے, تو چائلڈہڈ فینٹیسیز کا کافی بڑا رول ہے کسی بھی بچے کے کیریئر کو سلیکٹ کرنے میں. ٹھیک ہے, انفیکٹ ایک سائیکالوجسٹ رہا ہے جنسبرگ, اور اس نے کہا کہ 3 سٹیجز ہیں کیریئر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, 3 سٹیجز ہیں, یعنی عمر کے لحاظ سے یا کرونالوجیکلی. اور اس کے مطابق جو فرسٹ سٹیج ہے, جو پہلا مرحلہ ہے, وہ ہے فینٹیسی. اور یہ فینٹیسی تقریباً 13 سے 14 سال تک رہتی ہے. یعنی بچے 13 سے 14 سال تک جب ان کو ہوش آتا ہے, جب ان کو تھوڑی سمجھ آتی ہے, اس سے لے کر 13 سے 14 سال تک وہ فینٹیسی کی دنیا میں رہتے ہیں. وہ ایک تخیلات وہ سوچتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بہت اوپر ہائی ریٹ کرتے ہیں کہ بڑے ان کے, اور وہ دیکھتے ہیں ارد گرد سے, وہ امپریشن لے کے ایک فینٹیسیز بناتے ہیں, اور ان کا بہت اچھا, بہت ہی پازیٹیو رول ہے. اگر خدا نخواستہ چائلڈہڈ میں کوئی نیگیٹو امپرنٹس مائنڈ پہ آ جائیں, تو اسے ہوتا کیا ہے کہ اس سے پورے کیریئر چوائس, لائف ڈیسیجنز میں اس پہ بیڈ امپیکٹ, نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. تو سب سے پہلے جو فیکٹر ہے وہ تو ہے چائلڈہڈ فینٹیسیز. دوسرا کون سا فیکٹر ہے جو کہ کیریئر چوائس میں وہ انفلوئنس کرتا ہے, اس پہ اثر ڈالتا ہے, وہ ہے آپ کے کلچرل ایسپیکٹس. آپ جو کلچر جو آپ کا ہے, جو آپ کی سوسائٹی کا کلچر ہے, جو آپ کی فیملی کا کلچر ہے, جہاں پہ آپ پیدا ہوئے, بھلے بڑے, وہ جو کلچر ہوتا ہے, اس کی جو ویلیوز ہوتی ہیں, اس کی جو ایک ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اس کو, وہ بھی آپ کی کیریئر چوائس پہ بڑا ان کو انفلوئنس آتا ہے. ریشل ایتھنک بیک گراؤنڈ کیا ہے, as well as culture of an individual's regional area, کہ جہاں پہ وہ پیدا ہوا ہے, local community and extended family may impact career decisions. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اگر ہمارے گاؤں میں لکی مرد کو بلانگ کرتا ہوں, وہاں پہ ایک گاؤں ہے کہ جہاں سے تمام بچے, سارے بچے وہ ڈاکٹر بن رہے تھے, انجینئر بن رہے تھے, بڑے بڑے وہ بنتے ہیں, آفیسر بنتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ عموماً جو بچے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ فلانا کا ماما, فلانا کا بھائی, فلانا کا چاچا وہ اس میں ہے. تو وہ, اور اس از ویری اسٹرینج کہ وہ میں 64, 65, 66 کی بات بول رہا ہوں کہ مجھے ایک چھوٹا سا اس کا جو ایک گاؤں تھا, یعنی وہاں کے لوگ باقیوں سے کافی ہٹ جا رہے تھے. اب میں سوچتا ہوں کہ دس واز بیکاز آف دی کلچرل, وہاں کے جو نارمس تھے, تو ان کو ایک امپلس ملتی تھی, ان کو اسٹیمولیشن ملتی تھی بچوں کو کہ ہم نے بھی آگے جانا ہے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ کلچرل امپیکٹ ہی بھی ایک دوسرا انفلوئنس فیکٹرز ہے جو کہ انفلوئنس کرتا ہے آپ کے کیریئر چوائس کو آپ کی چائلڈہڈ فینٹیسیز کے بعد. ٹھیک ہے, اور کلچر آفن شیپس اور ویلیوز, بالکل کہ وہ ہمارے جو بھی ہماری ویلیوز اقدار ہوتے ہیں اس کو شیپ دیتا ہے, اینڈ ایکسپیکٹیشنز, اور جو ہم توقعات رکھتے ہیں as they relate to many parts of our lives, ہمارے گھر میں, بازار میں, مسجدوں میں, اسکولوں میں. تو جو بھی وہ ہم کلچر ہوتا ہے, ہمارے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے, وہ انفلوئنس کرتا ہے. وہ ایک دوسرا بڑا فیکٹر ہے کسی بھی بچے کی, کسی بھی جوان کے کیریئر چوائس میں, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تیسرا سوشل, پہلا ہوا چائلڈہڈ فینٹیسیز, پھر کلچرل, پھر سوشل, کہ سوشلی بچہ وہ کتنا مل رہا ہے, کتنا سوشلی ایکٹیو ہے, اس کی فیملی کتنی سوشلی ایکٹیو ہے, اس کے سوشلز کیا ویلیوز ہیں, وہ کس طرح کے ریلیشن
شپس رکھتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک انڈیویجولس کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے فیملی کے باہر دوستوں کے ساتھ, ان کے کیا ریلیشن شپس ہیں, ان کی سوشل جو بیٹک ہے, اٹک بیٹک ہے, وہ کہاں پہ ہے, کس طرح کی ان کے بڑوں کی کیا ویلیوز ہیں. تو یہ تمام چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں کسی بھی بچے کے, کسی بھی جوان کے کیریئر چوائس کے ڈیسیژن میں. So social factors can have a huge impact on the career, on individuals which chooses to attain, and events that take place in our lives may affect the choices available to us. کوئی ایسا کسی سوسائٹی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا یا اور فیملی میں یا اور کوئی ایسا واقعہ, وہ بھی بڑا امپیکٹ کرتا ہے کیریئر چوائس میں. اینی ون ڈکٹیٹ آر چوائسز ٹو سرٹن ڈگری. یعنی کبھی کبھار کوئی ریئیکشن ہو جاتا ہے, کوئی بری بات ہو جاتی ہے, اس سے بچوں پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے اور وہ ایک اور ڈیسیژن کر لیتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے اور یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بہت سے ایک پیٹرن پہ چلتے ہیں, لیکن کوئی اپنے دوسرے کیریئر پہ چلا جاتا ہے, ریئیکشنری ہو جاتا ہے, یا کوئی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو چائلڈہڈ فینٹیسیز, کلچرل کے بعد تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے سوشل فیکٹر. چوتھا اکنامک, یہ بھی بہت 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 ضروری ہے. اکنامک بہت ضروری ہے کہ چینجز ان دا اکانومی اینڈ ریزلٹنگ جاب مارکیٹ میں آلسو افیکٹ آر کیریئر ڈیولپس. جب ہم چھوٹے تھے, ہم اسکول ایج میں تھے, اس وقت اکانومی اتنا بڑا ڈیمانڈنگ فیکٹر نہیں تھا جتنا آج ہے, یا جتنا آج ہم بچوں کو دیکھتا ہوں. پلس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیملی کی, کسی فیملی کی اکنامیکل سٹیٹس کی, اس کے خاندان کی اکنامیکل سٹیٹس کی, کہ انٹرنلی اکنامک کیا پوزیشن ہے, کیا سٹیٹس ہے. اگر اکنامکلی ایک فیملی ساؤنڈ ہوگی تو وہ اوپر ہائی ڈریمز کرے گا, وہ ہائی کیریئر کی طرف جائے گا, اس کو اپارچونیٹیز ہوگی. لیکن اگر فیملی اکنامک ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں, اکنامک سٹریسز ہیں, اکنامک پریشرز ہے, تو پھر اس لحاظ سے ہوگا کیا کہ وہ بچہ اس کو اتنا آگے بڑھنے کا, یا وہ ٹائم سے پہلے اکنامک کے بارے میں سوچے گا. پھر ایک کمیونٹی کا, ایک سوسائٹی کا, اگر اکنامیکل ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں, اگر یہاں پہ بہت سٹریسز ہیں, تو بچہ اس جاب کی طرف جانے کی کوشش کرے گا کہ جہاں پہ اس کو اکنامیکلی وہ کچھ سورس بن سکے اپنی فیملی کا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچے جو ماں باپ ان کو, یا وہ خود جو پڑھ نہیں پاتے, جو کام پہ لگ جاتے ہیں, بچپن میں کام پہ کیوں لگ جاتے ہیں؟ اسے لگ جاتا ہے کہ اس فیملی کے اکنامک ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اکنامک ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کی غربت ہوتی ہے. تو وہ اپنے اکانومی کے سپورٹ کے لیے ایک بچے کو کہ جب چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم پوری کرے, وہ ایک سٹیج پہ جا کے وہ کمانا شروع کرے, وہ بہت چھوٹی عمر سے کمانا شروع کر دیتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو کہیں دور جانا پڑے گا. آپ ارد گرد دیکھیں, آپ ارد گرد دیکھیں, ابھی اگر آپ بازار میں ہیں, آپ ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کہ جو ہے نا وہ آپ سے مدد مانگنے کی تلاش میں ہیں. آپ اپنے اسٹریٹ گلیوں میں دیکھیں, آپ اپنی سوسائٹیز میں دیکھیں, آپ اپنے آفیسز میں دیکھیں, بہت سے لوگ ہیں جو اس لیے ایک ہائی کیریئر کی طرف نہیں جا سکے کہ ان کی اکنامیکل ڈیمانڈ ضرورتیں بہت زیادہ تھیں. تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. چائلڈہڈ فینٹیسیز, اس کے بعد آپ کے کلچرل, پھر سوشل فیکٹرز, لیکن ان کے ٹاپ پہ یہ اکنامیکل, یہ ان کا ریپ ہے کہ جب تک یہ ان کی جس کے کوئی بھی اچھی چیز ہے اس کو آپ جس طرح ریپ کرتے ہیں, اس کو جس طرح اس کو آپ ایک کسی چیز میں جو ہے نا وہ ڈھانپتے ہیں, تو یہ وہ چیزیں جو کہ اس کا ایک سب سے پہلے نظر آنے والی چیز ہے. تو اکنامیکل فیکٹرز ایک چوتھا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ کسی بھی بچے کی, کسی بھی جوان کی کیریئر چوائس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کے بعد سائیکولوجیکل, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سائیکولوجیکلی آیا آپ کے سائیکالوجی میں ایک مثبت باتیں ہیں یا خدا نخواستہ منفی باتیں ہیں, ایک اس میں ایک سکون ہے, یا اس میں جو ہے نا ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کی کیا مائنڈ سیٹ ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی کیریئر کے سلیکشن میں, کسی بھی کیریئر کے چوائس میں. یہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں, آپ کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, آپ کی انٹیلیجنس کیا ہے, یعنی سائیکولوجیکلی آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کے جو ہے نا خیالات کیا ہیں, یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیریئر چوائس کے سلیکشن میں. اس کے بعد سکلز, آپ کے سکلز کیا ہیں, آپ کی ایبلٹیز کیا ہیں, آپ کے ٹیلنٹس کیا ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
کوئی اسکلڈ ہوتا ہے یا وہ اچھی طریقے سے اسکل سیکھ جاتا ہے یا وہ اسکلز میں وہ خوش رہتا ہے تو وہ اس جاب کی طرف چلا جاتا ہے جو وہ خوش ہوتے ہیں. مثلاً اگر میں اپنے ڈاکٹر کی جاب میں کروں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مائنڈ سے سوچنے کی باتیں وہ کرتے ہیں, وہ ایسے شعبے میں چلے جاتے ہیں جس طرح کے میڈیسن ہے, کچھ اور ہیں کہ جہاں پہ سوچ ہوتا ہے. کچھ جو سکلز کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, جس سکلز میں مزہ آتا ہے, وہ کوئی سکلڈ شعبے میں چلے جاتے ہیں, جس طرح کے کارڈیالوجی میں ہے, جس طرح کے گیسٹرونٹرولوجی میں ہے, جس طرح کے سرجری میں ہے, جس طرح کے باقی سکلڈ والے پروفیشنز ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فیلڈ کام کرنا چاہتے ہیں, کچھ سکلز کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آیا آپ کو سکلز پسند ہے یا آپ سکلز اورینٹڈ ہے یا آپ تھاٹس اورینٹڈ ہے یا آپ دونوں اورینٹڈ ہے. ایبلٹیز, آپ کی ایبلٹیز کیا ہیں. کوئی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ایک خاص دھارے میں ڈھال سکتا ہے, تو یہ ایبلٹیز ویری امپورٹنٹ ہے. اور ٹیلنٹس تقریباً ہر ایک میں ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹس کو کتنا پہچانتے ہیں اور اپنے ٹیلنٹس کو کتنا آگے لے کے جاتے ہیں. تو certain occupations need individuals to have specific skill sets. یہ امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل, an accountant would need to be detail oriented, کہ اس کو اکاؤنٹنٹ جب تک وہ ایک ایک چیز کو اس کے مائنڈ میں نہیں ہوگا کہ ایک ایک چیز دیکھے, ایک ایک کاما دیکھے, زیرو دیکھے, تب تک کوئی اچھا اکاؤنٹنٹ نہیں بن سکتا. اینڈ لائک ٹو اینالائز نمبرز, اگر اس کو نمبرز کے ساتھ شوق ہے تو وہ ایک اچھا اکاؤنٹنٹ بنے گا. این انجینئر نیڈس ٹو ایکسل ان میتھ اینڈ سائنس. یہ ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ سبجیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو کس سبجیکٹ کس طرف آپ کی اورینٹیشن ہے وہ آپ کے, تو پھر جو آپ کی وانٹس انٹرسٹ ہوتی ہیں, آپ وہی پروفیشن آپ کو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جینڈر, یہ بھی ایک بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے, بلکہ ابھی بھی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اب تو خیر ہماری یہ جینڈر ڈفرینس کافی کم ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی بہت سے کچھ پروفیشنز ہیں جو کہ جینڈر بیس سمجھے جاتے ہیں یا ہیں یا کافی حد تک رہے ہیں. مثلاً ہم ڈاکٹری میں آ جائیں تو ہماری بچیاں نرسنگ کی طرف بچیاں جاتی ہیں, بچے بڑے کم جاتے تھے. اسی طرح پھر ہمارے جو کچھ اسپیشلٹیز تھیں, مثلاً جس طرح کی گائنی ہے یا سکن ہے, اس میں بچے زیادہ جاتی تھی, مرد نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح مثلاً پولیس ہے, اس میں مرد جاتے تھے, بچیاں بڑی کم جاتی تھیں, بائی چوائس بڑی کم جاتی تھیں. اس طرح تو یہ ہوتی ہے کہ جینڈر میں بھی کچھ ٹیچنگ میں ہماری بچیاں ٹیچنگ میں بہت زیادہ اچھی جاتی ہیں, کیونکہ ان میں جو ہے نا حوصلہ ہوتا ہے, ان میں جو ہے نا زیادہ برداشت ہوتی ہے, اور وہ چھوٹے بچوں کو زیادہ اچھی طرح ٹیلنٹ کر سکتے ہیں. تو جینڈر بھی ایک وہ رہا ہے, فیکٹر رہا ہے کہ آیا میل جینڈر ہے یا فیمیل جینڈر ہے. میرے خیال میں یہ اس کا ہونا نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی ریالٹی ہے کہ both men and women have experienced career related stereotypes, کہ عموماً مرد ایک کی طرف جاتے ہیں, لیڈیز دوسری پروفیشن میں جاتی ہیں, اور یہ ایک فطرت ہے یا نیچرل ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک ہے, یہ ایک فیکٹر ہے. ہم جانتے ہیں کہ جینڈر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. We view ourselves individuals, جو at the end of the day ہم انڈیویجولز ہیں, اور وہ ہمارے اپارچونیٹیز کو اور بیریئرز کو بھی, سوسائٹی کا کیا رسپانس ہے آپ کے پروفیشن کے بارے میں. بچے بہت اچھی ڈرائیونگ کر سکتی ہیں, اس پروفیشن میں آ سکتی ہیں, لیکن سوسائٹی کا کیا تھوڑا سا اس کو ٹیک آن ہوگا. تو جینڈر جو ڈیسیجنز ہیں وہ تھوڑے سے سوسائٹی بھی ان کا امپیکٹ پڑتا ہے, فیملی کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے, انڈیویجول بھی پڑتا ہے, انڈیویجول سیٹسفیکشن کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک مکس اپ ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جینڈر یا مرد عورت کی جینڈر کا لازماً انفلوئنس ہوتا ہے کیریئر چوائس میں. اس کے بعد پرسنالٹی ٹائپس, اس پہ انشاءاللہ میں ایک فل سیریز شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ پرسنالٹی ٹائپس پہ. 16 قسم کی پرسنالٹیز ہیں, 16 قسم کی پرسنالٹیز ہیں. ابھی میں تھوڑا سا آپ کو اوورویو دے دوں گا کہ سب سے پہلا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آیا کوئی بندہ ایکسٹروورٹ ہے یا انٹروورٹ ہے, یعنی وہ باہر لوگوں میں زیادہ خوش رہتا ہے یا اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے. تو پہلے تو ہم پورے جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان کو دو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ دو بڑی پرسنالٹیز ٹائپس ہیں, وہ ایکسٹراورژن یا انٹروورژن. ایکسٹراورژن وہ کہ وہ
زیادہ جو ہے نا وہ باہر کی دنیا سے انرجی لیتا ہے, باہر لوگوں میں خوش رہتا ہے. انٹروورژن جو اپنے اندر, اس کی دنیا اندر کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ دونوں نارمل ہے. اس کے بعد سینسنگ, کہ وہ جو یقین کرتا ہے, وہ آیا ان چیزوں پہ یقین کرتا ہے جو اس نے خود دیکھی ہیں, سنی ہے, ٹچ کی ہیں, یعنی جو حواس خمسہ ہے, یا انٹیوشن, وہ اندر سے بھی سوچتا ہے, اس کے اندر سے بھی تخیلات آتے ہیں, اس کے اندر سے بھی سوچیں آتی ہیں, اور وہ جو ڈیسیژن کرتا ہے وہ ان کو دیکھ کے کرتا ہے. اور یہ دونوں ایلیمنٹ کسی میں زیادہ ہو سکتے ہیں, کسی میں کم ہو سکتا ہے. مثلا کوئی شخص ہے وہ ایکسٹروورژن انٹروورژن کے پیمانے پہ آیا, پورا اس طرف پہ ہے, پورا اس طرف پہ ہے, درمیان میں ہے, یہ ایک رینج ہے جو کہ کس طرف بھی جا سکتی ہے. اسی طرح سینسنگ, زیادہ تر فیصلے جو ہوتے ہیں آیا وہ فیکٹ بیس کرتے ہیں, ڈیٹا بیس کرتا ہے, کوئی بندہ یا کوئی بچی یا وہ جو ہے نا اپنے سوچ لیتی ہے. اس کے بعد تھنکنگ اینڈ فیلنگ, کہ وہ جو سوچتا ہے وہ کتنا وہ سوچ سے کام لیتا ہے یا کتنا وہ فیل کر کے کام کرتا ہے. اس طرح ججنگ, وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ کتنا ججمنٹل ہوتا ہے یا کتنا وہ پرسیونگ ہوتا ہے, کہ وہ جج کرتا ہے کہ نہیں, یا پرسیو اس کو جو لگتا ہے. تو یہ 4 فیکٹرز پہ ان کو ملا کے 16 پرسنالٹی ٹائپس بنتی ہیں. اس پہ ایک سیریز ہوگی, ڈیٹیل سیریز ہوگی. جب میں اس میں آؤں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ پوری سمجھ آ جائے گی, اور آپ کو اپنی پرسنالٹی کا پتہ ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کو اپنی پرسنالٹی کا پتہ ہونا چاہیے, ہر مخاطب کی پرسنالٹی کا اندازہ لگنا چاہیے, کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں, میرے ساتھ جو میرا کلیگ ہے, میرا باس ہے, میرا سبارڈینیٹ ہے, میرا ساتھ ہے, میرا لائف پارٹنر ہے, میرے بچے ہیں, میرے ماں باپ ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, ان کی پرسنالٹی ٹائپ کس پرسنالٹی ٹائپ میں رہتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 16 پرسنالٹی ٹائپس یہ نارمل ہے, اس میں کوئی ایب نارملٹی نہیں ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے, اپنے مخاطب کے, اپنے اپوننٹ کی پرسنالٹی ٹائپ کا ہمیں سمجھ آ جائے گی, تو پھر ہمارا اس کے ساتھ فریکوینسی بنے گی. ہم اس کی بات کو بھی ٹالریٹ کریں گے, وہ ہماری بات کی ٹالریٹ کرے گا. ہم اس کی بات کو سمجھیں گے, وہ ہماری بات کو سمجھے گا. ہم اس کے مائنڈ سیٹ کو سمجھیں گے, وہ ہماری مائنڈ سیٹ کو سمجھے گا. ہم اس کے ایکشنز کو اپریشیٹ کریں گے, وہ ہمارے ایکشنز کو اپریشیٹ کرے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس پہ میں انشاءاللہ, چونکہ امپورٹنس ہے, اور میرا ایم ان لیکچر سے یہ کہ ہم اپنے سوسائٹی میں کیسا اچھا پن لائیں, اس میں کیسا اس کو ہارمونی پیدا کریں, اس میں کس طرح اس کو بہتری لائیں. تو یہ پرسنالٹی ٹائپس میں ایک سیریز میری آئے گی, انشاءاللہ جلدی آئے گی, تو پھر اس میں ہم تمام چیزیں ڈسکس کریں گے. لیکن آج اس کا ذکر اس لیے ہوا کہ پرسنالٹی ٹائپ, یہ اگر آپ کو اپنی پرسنالٹی ٹائپ کا پتہ ہے, یا کسی بھی شخص کی پرسنالٹی ٹائپ ہو, وہ اس کا کیریئر چوائس میں بہت بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ سلیکٹ کرے کہ کون سی فیلڈ ہو اور کون سی فیلڈ اس کے لیے بہتر رہے گی. ٹھیک ہے, اور نوئنگ پرسنالٹی ٹائپس اٹ انکریز یور اویئرنیس آف لرننگ اسٹائل, کہ آپ کیسے سیکھیں گے اور کس طریقے سے آپ ایون ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے کہا یہ پرسنالٹی 16 پرسنالٹی ٹائپس ہیں. ان ایک ٹائپس کو ہم پھر تفصیلاً انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے کہ ان سے کیا مراد ہے, ان کی کیا فیچرز ہیں, ان کی کیا پاورز ہیں, ان کی کیا تھوڑی سی منفی چیزیں ہیں, کس طرح وہ اپنے منفی چیزوں کو اوورکم کر سکتے ہیں. تمام چیزیں پھر ہم ڈسکس کریں گے. اور پرسنالٹی ٹائپ ایک جاب چیلنجز کو بھی آسانی سے ٹیکل آن کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ جو جاب سرچ کریں اور جو اپارچونیٹیز ہیں ان کو سرچ کریں, یہ آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ایک اور فیکٹر جو کہ انفلوئنس کرتا ہے کسی بھی کیریئر چوائس پہ, وہ ہے کہ آپ کا پہلا تجربہ کیسا رہا, پریویس ایکسپیرینس کیسا رہا. مثلا ایک بچہ ہے, وہ ایک فیلڈ میں ہے, مثلا ایک فارماسیوٹیکل میں, تو وہ ایک فارماسیوٹیکل میں اس نے کچھ عرصہ گزارا, وہاں اس کے ایکسپیرینس اگر اچھا ہوا ہے, اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے, تو وہ دوبارہ بھی ایک دوسرے پروفیشن میں جائے گا اگر کیریئر چینج ہوگا. لیکن اگر وہاں اس کے ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو نیکسٹ کیریئر لے, نیکسٹ پیشہ لے, اس میں وہ اس سے اپوزٹ جائے, کسی دوسرے میں جائے. تو پریویس ایکسپیرینس بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ وی لائک اے کنٹینیو a particular task if we have positive experience doing that. کہ اگر ہم کسی فیلڈ میں ہمارا اچھا ایکسپیرینس ہے تو ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے گے. لیکن اور جو ہمیں اگر اس میں ہمارا اچھا ایکسپیرینس ہے, اس میں ہم آگے بھی جائیں گے, اس میں ہم سکسیس بھی کریں گے, اور اس میں ہمیں پازیٹیو سیلف اسٹیم بھی ملے گا. تو ناظرین, کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا اور ڈسکس کیا کہ کوئی بھی پرسنالٹی چوائس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کوئی کیریئر چوائس آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے یہ کیریئر ہوگا, اس میں لیے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کو اس کو
کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ آپ کی چائلڈہڈ فینٹیسیز، کہ جو آپ کی چائلڈہڈ فینٹیسیز تھے ان کا بہت بڑا رول ہے. اس کے بعد کلچرل امپیکٹ ہے کیریئر کاؤنسلنگ میں. اس کے بعد ہے سوشل امپیکٹ، اور اس کے بعد ہے وہ اکنامیکل ڈیمانڈز کیا ہے، اکنامیکل اسٹیٹس کا ہے، اکنامیکل فیکٹ. اس کے بعد سائیکولوجیکل، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کسی شخص کے اسکلز، ایبلٹیز اینڈ ٹیلنٹس. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جینڈر بھی ایک، میل فیمیل، یہ بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے کیریئر چوائس میں. اس کے بعد پرسنالٹی ٹائپس، کہ آپ کی کیا پرسنالٹی ٹائپ ہے، اور آخر میں کہ آپ کا پریویس ایکسپیرئنس کیسا رہا ہے. تو ناظرین، آج ہم نے ایک اوور ویو لیا کہ کوئی بھی کیریئر چوائس میں یہ تمام فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جن فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بچی، یا اگر آپ جاب پہ ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرا الٹیمیٹ کیریئر چوائس کیا ہونا چاہیے. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کیریئر اور جاب میں فرق یہ ہے کہ جاب میں آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں، جس طور پہ آپ کی انڈکشن ہوئی کسی آرگنائزیشن میں، اسی ہی سیٹ سے آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں. آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، 9 to 5 کام کرتے ہیں، جو آپ کو کام ہوتا ہے وہی کر کے چلے جاتے ہیں. آپ اپنے میں امپرومنٹ نہیں کرتے، آگے سے آگے نہیں بڑھتے. لیکن اگر آپ جو آپ کی جاب ہے اس میں اگر آپ آگے سے آگے بڑھیں، اپنے آپ کو امپروو کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جائیں، ایک اوپر کی ڈریمز کریں، تو اس کو ہم کیریئر بولیں گے. کیریئر ہمیشہ آگے جانے والی، اوپر جانے والی، اوپر ٹچ کرنے والی مائنڈ سیٹ کو بولتے ہیں، جبکہ جاب جو آپ کام ہوا، کام کیا، چلے گئے، اس کو یہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو مثال دوں، ہم جب کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں، ہمارے جو میسنز ہیں، مستری ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں وہ صرف لیبر کے طور پہ آتے ہیں، وہ ہیلپر کے طور پہ آتے ہیں. وہ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ صرف اینٹیں دیتے ہیں اپنے ہائی مستری کو، یا پھر اس کو جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا وہ سیمنٹ میں پانی ڈالتے ہیں، یا پھر وہ جو ہے نا وہ مٹی کا گھارا جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں سے بہت سارے وہ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں، اسکل سیکھتے ہیں، اور ٹائم آتا ہے کہ وہ بہت اچھے وہ مستری بن جاتے ہیں، بہت اچھے جو ہے نا وہ پروفیشنل بن جاتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اس میں جا کے آگے جا کے پھر وہ بہت بڑے کنٹریکٹر ٹھیکیدار ہو جاتے ہیں. ایک میرا دوست ہے جو کہ مجھے بتاتا ہے کہ میں نے جاب شروع کیا ایک لیبر کے طور پہ، ایک مزدور کے طور پہ، اور آگے بڑھتا رہا، پھر میں مستری بنا، اور اب اس کا بہت بڑا ایک، آپ سمجھ لیں کہ ایک فورم ہے، آرگنائزیشن ہے، کہ جس میں کم از کم 50-60 لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ مختلف پروجیکٹس لیتا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس لیتا ہے، اور بڑے بڑے مکان تعمیر کرتا ہے. تو یہ ہے کہ اس نے ایک کیریئر کو آگے لے کر گیا، اور اس نے اپنے کیریئر کو ڈیولپ کیا. تو میری کوشش بھی یہ ہے کہ ہم تمام لوگ ایک جگہ پہ اسٹیشنری نہ رہیں، چاہے جس رول میں بھی ہمارا سٹارٹ ہوا ہے، ہماری جاب کا، ہمارے پروفیشن کا، اس میں ہم آگے جائیں، اور اس میں اس کو اپنا کیریئر بنائیں. تو یہاں پہ میں اینڈ کروں گا. انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیریئر، کسی بھی کیریئر کے سٹیجز کیا ہیں، اور ان کی کیا سگنیفیکنس ہے، کتنے سٹیجز ہیں. جب وہ کوئی شخص ایک کیریئر پہ جاتا ہے تو کن کن مراحل سے گزرتا ہے، ان کے کیا سٹیجز ہوتے ہیں، اور ہر مرحلے کا، ہر سٹیج کے کیا امپورٹنٹ ہے، کیا امپورٹنس ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا چیلنجز ہیں، اور اس کو کس طرح وہ اوورکم کیا جائے گا. تب تک میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.